बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइंस का मानना है कि इस दुनिया में तकरीबन 6 या 7 लोग आपके जैसा चेहरा रखते हैं, यानी आपके हम शक्ल होते हैं। आपने भी ये सुना होगा कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपके जैसा दिखने वाला सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जिन्नातों में भी होता है, वो भी जो हूबहू आपके जैसा दिखता है और वो इस वक्त भी आपके साथ मौजूद है, तो शायद आप यकीन ना करें। लेकिन आज हम आपके लिए जिन्नात के हवाले से कुछ ऐसी और नई दिलचस्प मालूमात लेकर आए हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखना तो बनता ही है। लेकिन इससे पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दरअसल जब इंसान पैदा होता है तो इब्लिस अपने साथियों में से एक जिन को उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है और वो सारी ज़िंदगी के लिए इस तरह वो जिन उसका हमेशा का साथी बन जाता है। इसीलिए इसको फ़ारसी में हमजाद कहते हैं और अरबी में कारीन कहते हैं। इस जिन का काम लोगों पर हावी होकर गलत काम कराना होता है, पर अगर आप मुकम्मल ईमान वाले हैं तो कारीन मुकम्मल तौर पर आप पर हावी नहीं हो सकता। वो मोमिनों पर सिर्फ वसवसे ही डाल सकता है, जो आपके दिमाग में ख्याल आते हैं, ऐसा कर लो कि ये गुनाह कर लो, अभी बैठ जाओ, अब बाद में नमाज पढ़ लो, थोड़ा और सो लेते हैं, फजर की जमात में अभी तो थोड़ा वक्त बाकी है। तो इस तरह के जो ख्यालात आपके दिमाग में आते हैं वो इसी शैतान के वसवसे होते हैं। और जब इंसान को गुस्सा आता है तो ये वही जिन होता है जो उसको गलत फैसले लेने पर उकसाता है और पूरी कोशिश करता है कि ये गुमराह होकर ऐसा कोई काम कर बैठे जो अल्लाह की नज़रों में नाकाबिले माफ़ी हो और अल्लाह ताला की नाफरमानी या शिर्क की हालत में ही से मौत आ जाए। एक हदीस में हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके साथ एक जिन को उसका साथी नहीं बनाया गया हो, यानी एक जिन उसका हमजाद ना हो। तो इस पर सहाबा इकराम ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी कोई हमजाद है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल मेरे साथ भी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे इस पर गिरफ्त दे दी है। मैंने इसे इस्लाम की दावत दी और ये ईमान ले आया, वो मुसलमान हो गया। दोस्तों, ये हमजाद जिन आपके साथ रहता है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि इसकी खुराक क्या है, यानी ये क्या खाता है? इसकी खुराक इंसान को जिंदगी के मकसद से गाफिल करके शैतान को खुश करना होता है। और अगर आप इसको इसकी खुराक देते चले जाएंगे तो ये और भी ताकतवर होता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर जो गुनाह के काम तन्हाई में यानी अकेले में होते हैं, मसलन गंदी फिल्में वगैरह देखना, जिना, फहाशी, ये आपको इतना गुस्सा दिला देगा कि वो जाकर किसी के कत्ल पर ही ख़त्म हो। इसे गाने सुनना भी बहुत पसंद होता है। ये लंबी ज़िंदगी की उम्मीदें भी दिलाता है। अगर आप उल्टे हाथ से वो काम कर रहे हैं जिसका शरीयत ने मना किया है, जैसे खाना खाना या पानी उल्टे हाथ से पीना, ऐसे छोटे छोटे अमल से भी आप उसको अपनी खुराक दे रहे हैं और उसे और भी ज़्यादा ताकतवर बना रहे हैं। जैसे एक इंसान को उसकी खुराक खाने से ताकत मिलती है, इसकी पूरी कोशिश रहती है कि ये इंसान को अल्लाह की नाफरमानी पर फौत करवा सके, पर अल्लाह ताला ने ईमान की बरकत से इन्हें वसवसे डालने तक ही महदूद रखा है। लिहाजा ये ज़बरदस्ती जिस्मानी तौर पर आपसे कोई गलत काम नहीं करवा सकते। मसलन अच्छा बुरा रास्ता चुनने का पूरा इख्तियार आपका खुद का होता है, बस ये आपको मशवरे दे सकते हैं। कुरान पाक की सूरह काफ आयत नंबर 27 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, फिर इसका साथी शैतान कहेगा कि खुदा मैंने इसको गुमराह नहीं किया है, ये खुद ही गुमराही में बहुत दूर तक चला गया था। दोस्तों,
یہ ہمزاد آپ کا ہو بہو ہم شکل ہوتا ہے۔ اس کا نام، قد، چال، بات کرنے کا طریقہ اور آواز سب کچھ بالکل آپ کے جیسا ہی ہوتا ہے۔ دنیاوی بات میں اگر ہم اسے سمجھنا چاہے تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ہماری جیروکس کاپی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ خود کو شیشے میں دیکھتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہر پل رہتا ہے، اور جب تک آپ اس دنیا سے چلے نہیں جاتے تب تک یہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ آپ کے متعلق ہر چیز جانتا ہے، ہر وہ چیز جس کا علم صرف اور صرف آپ کو ہے، حتیٰ کہ آپ کے پاسورڈز اور وہ کام بھی جو آپ نے تنہائیوں میں انجام دیے ہیں۔ اس کو ہر وہ چیز معلوم ہے جو آپ کرتے ہیں۔ جادوگر اور عامل وغیرہ جو شیطانی کاموں کو انجام دیتے ہیں، وہ بھی انہی ہمزاد کی مدد لیتے ہیں۔ وہ ہمزاد کے ذریعے سے ہی آپ کے بارے میں جانکاریاں نکلواتے ہیں، جسے سننے کے بعد انسان چونک جاتا ہے اور یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ ارے یار، اس کو کیسے پتا؟ یہاں تو میں نے اکیلے گناہ کیا تھا، یہ تو چیز میں جب کر رہا تھا تب مجھے کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے کیسے سچ بتا دیا؟ تو یہ اور کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمزاد ہی بتاتا ہے اس جادوگر کو، اور انسان ایسا کر کے اس جادوگر یعنی شیطانی کام کرنے والے پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن دوستو، ایسا نہیں ہے کہ جنات ان جادوگروں اور برے عاملوں کی باتوں میں آ کر انہیں معلومات دیتے ہیں، بلکہ وہ جادوگروں سے کئی مختلف کانٹریکٹ طے کرتے ہیں، ان سے الگ الگ طرح کے جائز اور ناجائز کام کرواتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے جڑی کوئی جانکاری وہ اس جادوگر کو دیتے ہیں۔ یہ ہمزاد جن ایسی شرطیں بتاتے ہیں جس میں بظاہر تو انسان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ سامنے والے جادوگر یا برے عامل کو مشرک بنا دیتے ہیں اور اسے اللہ اور اس کے احکامات کی توہین بھی کرواتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک ہمزاد اور برے عامل کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ ہوا۔ اب ہمزاد نے عامل سے کہا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، میں تمہارے ہر جائز ناجائز کام کروں گا، جو تم کہو گے، جیسا کہو گے ویسا کروں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں 1 ہفتے پانی سے دور رہنا ہے۔ دوستو، اب سننے کے بعد یہ چیز تو بہت آسان لگتی ہے، یہ بہت ہی بہترین آفر لگتا ہے، پر آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کیا ہوگا اگر وہ شخص ایسا کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اس ہفتے میں سراپا ناپاکی میں ہی رہے گا، نہ غسل کرے گا اور نہ ہی نماز کے لیے وضو کر پائے گا۔ دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص کے اوپر کسی کی روح آ گئی، اور وہ پوری ڈیٹیل بھی اس شخص کی بتاتا ہے کہ میں ایسے مرا تھا، میں ایسے رہتا تھا، میں ایسے جیتا تھا۔ اب سننے والا یہ سمجھے گا کہ واقعی میں فلاں شخص کی روح اس کے اوپر آ گئی ہے۔ اب اس سے کچھ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی دراصل حقیقت میں ہے ہی نہیں، روحیں تو یہی دنیا میں گھومتی رہتی ہے، اور انسان کی روح مرنے کے بعد بھی اس دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے۔ اب دوستو، ایک اور ضروری بات کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو اپنے ہمزاد سے رابطہ بھی کر سکتا ہے، جس کے لیے اسے کچھ مخصوص عمل کرنے ہوتے ہیں، جس میں مخصوص قرآن کی آیت کی توہین کرنا بھی شامل ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ انسان سے شیطان کی عبادت بھی کروا لے، لیکن ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان روز اول سے ہی انسان سے جلتا آیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور دوستو، جب اللہ پاک نے بھی ہمیں اس کے فتنے سے آگاہ کر دیا تو ہمیں ایسی بے وقوفی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ نے شیطان سے کانٹریکٹ کر لیا تو یقین جانیے کہ آپ کو سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر کرم ہے کہ اس نے ہم پر ان شیطانوں کو مسلط ہونے سے روک دیا اور ہمیں اختیار دیا کہ ہم نیکی اور بدی میں سے کسی بھی راستے کو چن سکے، اور یہ اللہ پاک سے بے وفائی ہوگی اگر ہم اس کے احکامات کو نہیں مانیں گے۔ ہمیں ہمارے رب سے محبت ہے، اور وہ کریم رب بھی ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم ہرگز شیطان کی پیروی نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے رب سے وفادار رہیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، اب جب ہم نے ہمزاد جن کے بارے میں بات کر لی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں اچھی بری دونوں چیزیں ہوتی ہے، اسی طرح ہمزاد جن کے وسوسوں سے بچنے کے لیے
اللہ پاک نے ہمارے لیے ہمزاد فرشتہ بھی مقرر کر رکھا ہے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے، اور جتنے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں نیکی کرنے کے، وہ زیادہ تر اس کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں نیکی کے کام ہو جائیں، جبکہ ہمزاد جن ہمیں اس کام کو کرنے سے روکتا ہے۔ اگر آپ نیکی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر اور عبادت کرتے ہیں، تو یہ اس ہمزاد فرشتے کی خوراک ہوتی ہے جس سے اسے طاقت ملتی ہے، اور وہ اپنی طاقت سے آپ کو اللہ کے حکم کے ساتھ اس ہمزاد جن کے وسوسوں سے بچائے گا، اور اگر اس سے ہمزاد جن طاقتور ہو جائے تو یہ ہمزاد فرشتے کو کمزور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی آزمائش میں ڈالا ضرور ہے، پر ایک سیدھا راستہ اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو قرآن کی شکل میں وہ راستہ دکھا بھی دیا۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 19 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر کچھ سال آزمائش کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم اس کے کتنے وفادار ہیں، ہمارا ایمان کتنا سچا ہے کہ ہم شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے۔ یہ دنیا حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن میں کھیل تماشے سے کی ہے، اور ایک جگہ اس دنیا کی حیثیت مچھر یا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں بتائی۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر۔ دوستو، اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ دیگر تاریخی، حقیقی اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نور حدیث کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگر آپ کو اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگلا ویڈیو کس ٹاپک پہ چاہیے، تو انشاءاللہ ہم اسی پہ ویڈیو بنائیں گے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام